बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम है असगर हारिस। आप देख रहे हैं कलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल। सईदुल हसन साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर HDF। बहुत सी ऐसे इदारे हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वाले चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक्स, तो ही और शी इज स्टिल इन द होम, और उसके जहन में क्या आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद हैं और यकीनन जब आप इनके साथ इनकी हमारी होने वाली बातचीत को आप देखेंगे तो यू विल एंजॉय एंड यू विल आल्सो लर्न। आज की हमारी वीडियो में ज़्यादातर हमारा फोकस यंगस्टर्स पे है और पाकिस्तान में बहुत सी ऐसे इदारे हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनको हम लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम सईदुल हसन साहब। सईदुल हसन साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर HDF के डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस सर। बहुत शुक्रिया जी असगर साहब, इट्स सच एन ऑनर। जैसा कि बहुत से लोग आपको जानते हैं सर, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराएं और ताकि हमारे चैनल पे आने वाले जो नए लोग हैं वो जान सकें कि आपकी शख्सियत क्या है सर, आपकी तालीम तरबियत कहाँ से हुई, उनसे क्या इंस्पायरेशन ली जा सकती है और आपकी कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स क्या हैं सर। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जैसे आपने ज़िक्र किया ना कि इसका जो प्राइम ऑडियंस है आज की इस मुलाकात की वो यंगस्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे जो ज़िंदगी का सफ़र है उसमें से कुछ बातचीत ऐसी होगी जो जिससे सीखा जा सकता है। राइट। तो मैं सईदुल हसन हूँ, जैसे आपने तारुफ़ करवाया, और इस वक्त मैं एक बैनुल अक़वामी तंज़ीम ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से वाबस्ता हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे। ये तो हालिया सूरत हाल है। अगर मैं पीछे माजी की तरफ जाऊँ तो मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी मुझे लगता है कि 20 साल पे मुहित है। राइट। तो मैं अपनी पर्सनल जर्नी को भी पिछले 20 सालों के साथ जोड़ रहा हूँ। राइट। बहुत कॉन्शियसली। मैं समझ लें कि नुमाइंदगी कर रहा हूँ उस तबके की या ऐसे घराने की जिसके साथ हर कोई रिलेट कर सकता है। आप इसे मिडिल क्लास कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होते, जिनकी ज़िंदगी में एक मुस्तकिल जद्दोजहद है, हर लम्हा सीखना है। मैं सबसे जो एक अहम बात है जो मेरी ज़िंदगी के लिए एक टिपिंग पॉइंट साबित हुई, उससे बात का आगाज़ करूँगा। राइट। मेरे वालिद माशाल्लाह से एक सीनियर बैंक ऑफिसर हैं। हम 4 भाई हैं। लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, सिटी ऑफ ओरिजिन लाहौर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वालिद चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक्स, तो उस दौर में वालिदैन और ख़ास तौर पे वालिद ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो मज़ामीन बच्चे इख्तियार करें जिसमें उनका कंफर्ट है। राइट। तो ये इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स यानी मुआशियात और शुमारियात, ये कभी भी ऐसे मज़ामीन नहीं रहे कि जिनके साथ आपकी कोई दिली वाबस्तगी हो पाए। मुझे अभी तक याद है कि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी या कानून तकलील फ़ाज़ा मुख्ततम और शुमारियात की जो फार्मूलाज हैं वो मेरे लिए काफ़ी कम्बरसम रहे। लेकिन 4 साल ये पढ़ने के बाद मुझे आप हैरान होंगे कि मैंने आज तक अपने कैरियर में कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं ली। मैं हमेशा से समझ लें कि 50-55 की रेंज में नंबर्स लेता रहा हूँ और एक समहाउ मैं एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई आई डोंट हैव एनी number to flaunt. Sir, what was the reason you were involved in some other extracurricular activities or what was the reason? मैं उस तरफ आता हूँ। एक तो चूँकि वालिद बैंक में थे तो हमारी हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाया करती थी, जिस तरह से आर्मी ऑफिसर्स की होती है। तो हमें एक तो टिक के एक जगह बैठ के एक कंसिस्टेंसी के साथ उस तरह से एजुकेशन का वो सफ़र नहीं रहा, तो उसमें बीच में बिट्स एंड पीसेस रहे। लेकिन मेरा ख्याल में ये एक लेम एक्सक्यूज़ होगी। मुझे लगता है कि
I could have been very sharp, clever in my studies. جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیا ہوا تھا یا دیا ہوا ہے، اتنی محنت نہیں کی ہوئی، میں اس کو اعتراف کرتا ہوں. لیکن میری خواہش ہمیشہ سے یہ رہی تھی کہ میں نمبرز وغیرہ لینے کی بجائے میری جاننے کی خواہش رہی تھی. وہ جو ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹ یا لرنر یا طالب علم کی، تو وہ جو طالب علم والا معاملہ ہے نا، تو وہ علم کی طلب میں پر میرا زیادہ فوکس رہا. تو اس وجہ سے نمبرز میرے پاس نہیں ہیں دکھانے کے لیے. لیکن یعنی کہ روٹین کے جو رٹا لگانے کا سسٹم تھا، آپ اس کو ہٹ کے آپ علم حاصل کرنا چاہتے تھے. ہاں، تو یہی وجہ ہے کہ علم آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ہی ذہن کی دہلیز پہ لے کے آتا ہے کہ اس خزانے کو کھوجا جائے. رائٹ. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ خزانہ صرف آپ کے دماغ تک محدود نہیں ہے، تو پوری کائناتوں میں پھیلا ہوا ہے، جس کی کھوج لگانا ضروری ہے. تو اس طرح سے میں جو ایک نصابی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا، میرا ادب کے ساتھ خاص طور پہ ایک تعلق ماشاءاللہ پہلے دن سے. اور میں نے بہت پہلے سے لکھنا شروع کر دیا، انگریزی میں، اردو میں. آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ میں شاعری بھی کرتا ہوں، میں شاعر ہوں اور اللہ کے فضل سے پبلشڈ پوئٹ ہوں. تو ہم جیسے جو افراد ہیں نا، ہماری طبیعت وہ سیلانی ہوتی ہے، ٹکنا مشکل ہوتا ہے. تو جو تخیل ہے وہ بھی ایک جگہ اس طرح سے مرکوز نہیں رہ پاتا. لیکن یہ اٹ کٹس بوتھ ویز. ایک تو آپ کی کنسنٹریشن کسی ایک چیز پہ نہیں رہتی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ملٹی پرونگڈ تھاٹ پروسیس کا حصہ بنتے ہیں، جس سے آپ کا جو علم ہے وہ محدود نہیں رہ جاتا کسی ایک سیکٹر کے لیے. تو میں جس طرح سے بتا رہا تھا کہ میری خواہش تھی ادب کے ساتھ ایک تعلق بھی بنتا چلا جا رہا تھا، تو میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا اہم ڈیسیژن لیا ہے، دیٹ بیکیم اے ٹپنگ پوائنٹ فار مائی لائف، اور جس کے ساتھ ایک پوری ٹرانسفارمیشن جڑی ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ میں نے جو میجر ہے میرا، جو ماسٹرز ڈگری ہے، وہ میں نے اپنے پسند کے مضمون میں لی. میں نے انگریزی ادب میں ایڈمیشن لے لیا پنجاب یونیورسٹی میں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا یہ ایم اے انگلش کا یہ جو 2 سال ہے پنجاب یونیورسٹی میں، سب سے زیادہ اس کو انجوائے کیا. ایک رائٹر کو، ایک پوئٹ کو، اس کی لکھی ہوئی ایک چیز کو میں نے پڑھا، سمجھا، ہضم کیا، جذب کیا، اور کوشش کی کہ وہ میری شخصیت کا حصہ بھی بنتا چلا جائے. مجھے یاد ہے کہ الیگزینڈر پوپ کے جو کوپلٹس ہیں، when to mischief mortals bend their will, how soon they find instruments of ill. انسان جب کچھ غلط کرنا چاہتا ہے تو کائنات اس کے لیے وہ سارے ساز و سامان مہیا کرنا شروع کر دیتی ہے. دس از واٹ ہی ہیز سیڈ کئی صدیوں پہلے. اور اسی طرح سے جب آپ مثبت کچھ سوچتے ہیں تو وہ سارا کچھ اس کے پوری کائنات آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ اچھا کام کرنے کے لیے. تو سی دس کوپلٹ ہاؤ امیزنگ دس از. اسی طرح سے شیکسپیئر ہے، وہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی والا جو سارا معاملہ، تو میں نے بہت انجوائے کیا. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بات ہو رہی ہے ارلی 2000 کی، 99-2000 یہ والا فیز بن رہا ہے. 2002 میں میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد ایک پروفیشنل لائف کا آغاز ہو گیا. تو سمجھ لیں یہ 18 سال پہلے کی بات ہے. تو ینگسٹرز کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ایک مضمون یا پیشہ آپ اسے انتخاب کرتے ہیں کسی کے کہنے پہ، اور دوسری آپ اپنی خواہش یا ایک ایسے پیشے یا مضمون کو چنتے ہیں جس میں آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، تو اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سعید الحسن صاحب سے. آپ نے بہت پیاری بات کی ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کام وہ کیا جائے جس میں آپ کا پیشن ہے، جس کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے، جس کے لیے آپ جستجو کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ کے اندر کی آواز ہے. تو انہوں نے بھی اپنے اندر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے ایم اے انگلش میں داخلہ لیا اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا، اور پورا نہ صرف اس میں کامیابی حاصل کی بلکہ آج بھی ٹل ٹو ڈیٹ ہی از سو پراؤڈ لائک ہی ڈڈ دیٹ ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم. سر پلیز کیری آن. تو اصغر، جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا، ایوری پرائز برنگز ود اٹ ریوارڈ اینڈ پرائسز. ویری رائٹ. تو اسی طرح سے اس ڈیسیژن کی پرائس یہ تھی کہ مجھے کافی سننا پڑا کہ یار یہ تو لڑکیوں والا ایم اے انگلش کیا ہوتا ہے اس سے. اور یہ وہ فیز ہے جس میں BBA اور
CAs اور MBAs چل رہے تھے اور ICS اور کمپیوٹر اور میں بالکل میں نے ٹلٹ کیا ایک ایسے مضمون کی طرف جس کا کوئی اپیرنٹلی فیوچر نظر نہیں آتا، لیکن آئی واز سو پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. اور لیکن کیا اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی فیوچر تھا جب آپ فیصلہ کر رہے تھے، obviously backed by some strong feelings، اور یا آپ کو ٹیچنگ میں آنا چاہ رہے تھے یا آپ گھریلو وہ روایات سے بغاوت کرنا چاہ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، بغاوت کا تعلق تو میرے خیال میں جس خمیر سے ادب کو گوندا گیا ہے نا، اس میں بغاوت تو ہر صورت میں ہوتی ہے. جی جی. کیونکہ آپ مختلف سوچنا چاہتے ہیں، مختلف لکھنا چاہتے ہیں، اس کا اظہار مختلف طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو تھا آنسر. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ نہ میں سیلز میں جا سکتا ہوں، نہ میں بینک میں جا سکتا ہوں. اس لیے نہیں جا سکتا کہ میرا پیشن نہیں ہے، میری کوئی دلچسپی نہیں ہے. کچھ لوگ میتھمیٹیشنز ہیں، ان کو حساب کتاب اچھا لگتا ہوگا، کچھ لوگوں کو بات چیت کرنا اچھا لگتا ہوگا. ہاں، ایک ڈیسیژن یوں سمجھ لیجئے کہ ایم اے انگلش کو آپٹ کرنے کا یہ تھا کہ میں ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر میرے ڈی این اے میں ٹیچنگ ہے، رائٹ، اور میرے ڈی این اے میں لرننگ ہے اور کنٹینیوس لرننگ ہے، اور میں اس فیلڈ میں جا سکتا ہوں. اور وہ فیلڈ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ میں کوئی اسکول کھول لوں گا یا کسی کالج میں پڑھانا شروع کر لوں گا. میرے نزدیک ایجوکیشن کی فیلڈ بہت ایکسپینڈیڈ ہے. تو the year I completed my masters، یہ وہ دور ہے 98-2000 کا، جب ہمارے جیسے گھروں میں نیا نیا کمپیوٹر اور آیا، پرنٹر آیا. اس دور میں ہم سی وی کو بایو ڈیٹا کہتے تھے، اور میں نے خود سے اپنا ایک سی وی بنا کے ڈیولپ کیا. اور مجھے یہ پتا چلا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے، اور پنجاب میں ہی لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں ذرا فرق قسم کی بات چیت ہوتی ہے، یہ کام ہوتا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، فارمل، نان فارمل، اور یہ نان فارمل اسٹریم ہے لٹریسی کی. دوسرے اس کو ہم ادب کہتے ہیں. نہیں، ادب ان کا ان دونوں سے کوئی تعلق. اچھا. یہ تعلیم کے دو اسٹریمز ہیں، ایک فارمل ہے اور ایک دو جہتیں ہیں. ہاں، دو جہتیں ہیں، ایک رسمی اور ایک غیر رسمی. رائٹ. رسمی میں وہ ہے جس میں ہم سب لوگ پڑھے ہوئے. غیر رسمی ان بچوں کے لیے یا ان لرنرز کے لیے ہوتے ہیں جو یہ جو رسمی دھارا ہے، جو مین اسٹریم ہے، اس کا حصہ نہیں بن پاتے. جیسے ڈومیسٹک ورکرز ہیں، چائلڈ لیبر میں جو انوالو ہوتے ہیں، جو ایک خاص ٹائم سلاٹ میں ایک فارمل طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. تو ان کی ڈفرینٹ موڈیلٹیز اور میتھڈالوجیز ہیں جن کے ذریعے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اس میں بھی وہ جو فارمل اور ایک ٹپیکل ڈائمینشن تھی، اس کی بجائے اس میں ذرا جدت اور وہ نظر آئی کہ اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو میں اس وقت کے ڈائریکٹلی سیکریٹری صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ یہ میرا سی وی ہے اور آپ مجھے یو کین یوز می دا وے یو وانٹ ٹو. اچھا، اس کے بعد کی کہانی تھوڑی سی پیچیدہ ہے اور لمبی ہے، میں اسے مختصر کرتا ہوں. نو پرابلم. میں 9 مہینے تک والنٹریلی اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہو گیا، ایک حرف غلط کی طرح جڑ گیا، منسلک رہا. اور پھر ہوا یہ کہ جس کمرے میں بیٹھتا تھا ڈپٹی سیکرٹری کے، وہاں پہ جو ریکس میں کچھ کتابیں تھیں یا ان کا جو ٹریش کین تھا، اس میں میرا خاص طور پہ انٹرسٹ تھا. کیونکہ ٹریش کین کے پاس ایک ورک پلیس تھی جس پہ جو ڈیٹا آپریٹر ہے وہ ان کے لکھوائے ہوئے خطوں کو ٹائپ کرتا تھا، اور وہ جب اس کو دیکھتے تھے تو مختلف غلطیاں نکال کے کاٹ کے اس کو وہاں پہ پھینک دیتے تھے. تو میں بہت کین تھا کہ وہ کس طرح سے آفیشیل سرکاری کورسپونڈنس ہوتی ہے. تو میں بغیر کسی جھجک کے وہ نکال کے دیکھتا تھا. تو مجھے وہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو آفیشیل فارمل سرکار کی کورسپونڈنس ہے، اس کا ایک خاص لے آؤٹ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، سبجیکٹ سائٹڈ ابو اور کیپشنڈ ابو اور وہ سارا کچھ. تو یہ سمجھیں آغاز کی بات ہے. 7-8 مہینے مجھے کوئی لفٹ کسی نے نہیں کرائی، کیونکہ میں آئی واز ناٹ دیئر ود دی انسٹرکشنز آف سم ون، یا میں نے کسی پوزیشن کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا تھا. کیا چیز تھی جو آپ کو وہاں پہ قائم رکھ رہی تھی؟ مجھے وہی جو لرننگ میں نے بتایا، جستجو تھی کہ میں آفر کرنا چاہتا تھا. میں وہاں پہ ریسیپینٹ اینڈ سے زیادہ گیونگ اینڈ پہ گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی you become part of that, I became an unaccepted part of that process.
لیکن اس کی ایکسیپٹنس ہونی تھی. سمجھیے کہ میں 9 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, 9 months میں واقعی انکیوبیشن میں رہا. رائٹ. اور اس انکیوبیشن میں اس دور میں یہ پنجاب کی تعلیمی پالیسی بن رہی تھی, اور اس کا اردو میں ایک اسکرپچر بنا ہوا تھا. تو ان کے پاس ایک صاحب آئے, کو پروفیسر صاحب, انہوں نے کہا کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو کسی کنسلٹنٹ کو ڈھونڈو یار, کوئی اس کی کنسلٹنسی وغیرہ دے دو اخبار میں. اور وہ ڈپٹی سیکرٹری کو کہہ کے چلے گئے. وہ ڈپٹی سیکرٹری اپنے کسی کام میں لگ گئے. تو میں نے انہیں کہا سر یہ اگر یہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو میں آئی کین ہیلپ. دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ وچ سرپرائزڈ ہم کہ یار یہ نالائق شخص کچھ آفر بھی کر سکتا ہے. اور انہوں نے ایک انیشیٹو لیا. اور تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کو میں نے میرے لیے بہت مشکل تھا اردو سے انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا, اس لیے کہ اردو کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو سرکاری اردو ہے جس میں آپ اسٹیک ہولڈرز کو شرکت کنندگان کہتے ہیں اور مختلف بڑے بڑے جو الفاظ ہیں وہ ذرا ٹف تھا. لیکن آؤٹ آف مائی کیوریوسٹی اینڈ انٹرسٹ ودن 7-8 days میں نے اس کو پوری پنجاب کی تعلیمی پالیسی جو 2002 کی 3 کی تھی وہ میری ٹرانسلیٹڈ ہے. اس کو میں نے خود سے اپنے پرنٹر سے پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کی اسپائرل بائنڈنگ کروا کے میں نے 1 ہفتے بعد سبمٹ کروا دی. اور جب میں 1 ہفتے کے بعد ان کی ٹیبل پہ میں نے رکھا تو انہوں نے کہا ہی کیا. میں نے کہا سر وہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کی کوئی بات چل رہی تھی. تو کہتے تو کیا یہ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا؟ میں نے کہا جی سر. To cut the long story short, that was the first product delivered by me, which was taken up by the government, اور وہ they were so impressed کہ یہ کیسے ہو گیا, اور یہ تو بہت ہی اچھی ہو گئی ہے. تو پھر انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو شخص ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور ہم نے ضائع کیا, اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہم نے اسے ضائع کیا. اب یہاں سے لے کے جو اگلا سفر ہے, اس اسپیڈ کاٹنے کے بعد کا جو ایک سفر ہے, ایک تو اس میں لرننگ ہے ینگسٹرز کے لیے یا لرنرز کے لیے. How long you stayed with them? 9 months. 9 months, okay. 9 months کے بعد جو 10th month ہے اس میں they somehow came to know about my strengths. تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اس کو تو انگیج کرنا چاہیے. پھر they used me without giving me even a single penny, چونکہ میں والنٹیئر تھا. میں نے پتہ نہیں کتنی رپورٹیں لکھی, کیا کیا بہت سی کیس اسٹڈیز بنائیں. اور اسی عرصے میں ایک پروجیکٹ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, جس میں میرے ذمے ایک پیڈ اسائنمنٹ آئی جس میں مجھے کوئی 22 کے قریب کیس اسٹڈیز لکھنی تھیں ان سروائیورس کی جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, جس کے لیے مجھے وہ جو ایسڈ تھروئنگ کے بھی کیسز تھے, اس میں اسٹوو برننگ کے بھی تھے. تو وہ بہت تکلیف دہ کہانیاں تھیں جن کو لکھا میں نے. لیکن وہ ایک پہلا پروجیکٹ تھا جو ریسرچ بیس تھا جو میں نے کیا. یہ کہانی آپ خود لکھتے تھے یا کوئی ایسا تھا اسکرپٹ تھا یا آپ کو انسیڈنٹ کا پتہ چلا اور اس کو؟ نہیں, مجھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کیس اسٹڈیز بنانی ہے. تو میں نے ایک پورا پروجیکٹ سمجھے خود سے کنسیپچولائز کیا. چونکہ کیس اسٹڈیز تھیں تو میں نے آئی ریچڈ آؤٹ ٹو میو ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل, ان کے جو برنٹ وارڈز ہیں, ٹارگیٹڈ ٹو دا ریئل اسٹوریز جا کے میں ان لوگوں سے ملا جن کے چہرے مسخ ہوئے ہیں. تو اسکریمنگ سائلنس کے نام سے آئی روٹ 22 اسٹوریز. وہ ایک سیرا کا پروجیکٹ تھا, اس کا حصہ بنا. فار دیٹ آئی واز پیڈ. اسی دوران یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ تھا جس کو ایک لاہور بیسڈ, جس کا نیشنل لیول کا کام تھا, NGO کام کر رہی تھی. تو 1-2 ملاقاتیں میری اس آرگنائزیشن کے ساتھ ہوئیں اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کرنے کے لیے. تو دے آفرڈ می دا پوزیشن آف پروگرام لیڈ, جس میں نے ایجوکیشن پروگرام کو لیڈ کرنا تھا. میں 7 سال اس آرگنائزیشن کے ساتھ رہا اور لیڈرشپ پوزیشن پہ چیئرپرسن کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر. آئی بیکیم دا ریزن آف ایکسپینشن اکراس پاکستان, کچھ نئے پروجیکٹس وغیرہ. اسی دوران آکسفیم گریٹ برٹن نے مجھے ہیڈ ہنٹ کر لیا ان کے ایجوکیشن پروگرام کو لیڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ میں اسلام آباد میں 6 سال رہا. پھر کچھ ریجنل پوزیشنز پہ بینکاک اور آکسفورڈ بھی پوزیشن رہا, سیکانڈمنٹس وغیرہ پہ. تو پھر مجھے پوری دنیا میں گھومنے کا موقع ملا, تقریباً 22 ممالک میں. کچھ چینج مینجمنٹ اور لیڈرشپ اسپیسیفک پوزیشنز تھیں جن کو میں لیڈ کرتا رہا. ایجوکیشن پروگرام کے بعد مجھے موقع ملا آکسفیم میں
ایسوسیٹ کنٹری ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرنے کا. اور میں اس 15 16 17 سالوں میں کسی پروجیکٹ میں کام کرنے کی بجائے پروگرامز اور لیڈرشپ پوزیشنز پہ اداروں میں نہ صرف کنٹریبیوٹ کرتا رہا بلکہ یہ ادارے جن کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے تھے یا پالیسی لیول پہ انفلوئنس کرنا چاہ رہے تھے تو لوکل ٹو گلوبل میں کچھ تھنک ٹینکس کا حصہ رہا. یہاں پہ پھر میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ ابھی ریسنٹلی وابستہ ہوں, HTF کے بورڈ نے مجھے اپروچ کیا ٹو جوائن دیم ایز دا نیو لیڈر, اور پھر آرگنائزیشن کو ایک نئی جہت پہ نئے سفر کا حصہ بنایا جانا چاہتے ہیں, تو اس سے بھی وہ چیز جڑ سکتی ہے. جی سر. جذبہ حب الوطنی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا مجھے بہت اچھا لگا. وہ اس لیے کہ HTF کو بنانے والے پاکستانی امریکنز ہیں جو نارتھ امریکہ میں پچھلے کئی دہائیوں سے مقیم ہیں. اور HTF آپ نے ایک نیٹ ورک کا نام سنا ہوگا اپنا, ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز آف نارتھ امریکہ. یہ سمجھیں کہ اس کی ایک آف شوٹ ہے, یا یوں سمجھیے کہ اپنا کو بنانے والے اور HTF کو بنانے والے ایک ہی. تو پرائمریلی فزیشینز ہیں, اور یہ انڈیویجول فلانتھروپسٹ ہیں 20,000 کے قریب جو پچھلے 20 سالوں سے HTF کو سپورٹ کر رہے ہیں. 1997 میں نارتھ امریکہ میں مقیم ان فزیشینز نے سوچا کہ ہم اپنے طور پہ تو چیریٹی اور فلانتھروپی کو پاکستان سے جوڑ رہے ہیں, لیکن ایک ادارہ بنانا چاہیے اور اس کے ذریعے ہمیں آگے چلنا چاہیے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کو پاکستان میں رجسٹر کروایا. آفس اگر امریکہ کی بات کی جائے HTF نارتھ امریکہ US میں بھی رجسٹرڈ ہے US لاز کے مطابق, اور کینیڈا میں بھی رجسٹرڈ ہے اپنے اپنے لاز کے مطابق, لیکن صرف پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے, اور پاکستان میں اکنامک افیئرز ڈویژن کے تحت رجسٹرڈ ہے, اور یعنی ایک لوکل آرگنائزیشن کے طور پر رجسٹرڈ ہے جس کا انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ ہے, لیکن وی آر لوکلی پلیسڈ. ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو پوری ڈومین ہے یا مینڈیٹ ہے, آپ نے ڈاکٹر محبوب الحق کا نام سنا ہوگا, گلوبلی اکلیمڈ اکانومسٹ ہیں. امرتیہ سین کا نام سنا ہوگا. ان لوگوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا تصور پیش کیا تھا, اور HDI یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو گیج کرنا ہے تو اس کو صرف اس طرح سے نہیں گیج کر سکتے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اس طرح سے اسٹیبلش ہو پائے گی کہ کیا اس کی نالج, ہیلتھ اور اکنامک ویل بینگ ہے, کیا وہ شخص خوش ہے. تو جو ملٹیپل فیسٹس ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹ کے, اس کے اوپر انہوں نے بات کی. ادروائز اس سے پہلے ان کے HDI انڈیکس سے پہلے زیادہ تر بات فائنینشیل ٹرمز میں اور مانیٹری ٹرمز میں ہوتی تھی کہ غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور امیر وہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں. تو امیری غریبی اور پیسوں سے نکال کے انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایک تصور دیا جس میں ان کی ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ چیزہ سی تھی, انوائرمنٹ ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ اور اکنامک ویل بینگ, یہ تو 3 کرٹیکل فیسٹس ہیں. انوائرمنٹ اور سوشل کیپٹل ڈیولپمنٹ, یہ 2 مزید ایڈ کر کے یہ ایک پروگرام. سر واٹ از دی پاور آف 5؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ان 3 میں HTF نے 2 مزید پروگرامز ایڈ کیے. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سے پہلے آپ کی سوشل ویل بینگ بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو ایک جگہ آرگنائز کرنا, انہیں اپنی ذات کے بارے میں احساس دلانا, وہ آگاہ سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوں, جس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں. تو یہ جو ایک جرنی ہے فرام سیلف اویئرنیس ٹو سیلف ریلائنس, یہ سوشل کیپٹل ڈیولپمنٹ یا سوشل موبلائزیشن کے تھرو آتا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ہے, پھر ہیلتھ ہے, پھر اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, اور پھر سسٹینیبل انوائرمنٹ ہے. اب یہ جو پانی کے ایشو ہیں, یہ جو اوور آل بجلی کے ایشو ہیں, یا اوور آل یہ جو کرونا اور اس قسم کے پینڈیمکس ہیں, ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے انوائرمنٹل ایشوز کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہیں, کلائمیٹ چینج سے بھی جڑی ہوئی ہیں. جی ناظرین, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سعید الحسن صاحب کے ساتھ اس وقت ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں, اور ان سے ہم ابھی بہت امپورٹنٹ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وچ از کالڈ پاور آف 5. سر, آپ کے پاور آف 5 کو اگر ہم
ون بائی ون ڈسکس کریں, اور اس کے اوپر آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کیا چیزیں کر چکی ہے, اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں گے آئندہ آنے والے وقت میں کیا پروجیکٹس چلیں گے جو کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوں گے. دیکھیں, پاور آف 5 کا مطلب یہ ہوا کہ 5 ڈائمینشنز, رائٹ, 5 پروگرامز اور 5 پلرز. اور 5 کیوں, ایک بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم بہت سے ادارے ہیں جو ایک پروگرام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ پہ فوکس ہوتا ہے یا ایجوکیشن پہ. ہم نے جب پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا ایشو پاورٹی کا ہے, رائٹ, غربت کا ہے, اور پاورٹی ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا سنڈروم ہے جو ملٹی آرگن ڈسفنکشن کی طرف لے جاتا ہے, یا ایک ایسا آکٹوپس ہے جس کے ملٹیپل ٹینٹیکلز ہیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جو غربت ہے یہ معیشت کے تمام بیماریوں کی ماں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ آپ نے اگر ایک شخص کو تبدیل کرنا ہے یا اس کی زندگی میں بہتری لے کے آنی ہے تو وہ صرف ایجوکیشن سے نہیں کر سکتے آپ, اس کا کہیں نہ کہیں اس کی صحت کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور صحت میں ماں اور بچے کی صحت پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ تمام باتیں بالکل ریلیونٹ ہو جائیں گی کہ اگر اس گھر میں پیسے ہی نہیں ہیں, کوئی لائیولیہڈ یا انکم جنریشن ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہیں. اور یہ تمام چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ انوائرمنٹ پہ کام نہیں کرتے ہیں, آپ گو گرین کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں, آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اپنے اس ایکو سسٹم کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم نے what is the prime focus of your organization in Pakistan? ہیومن ڈیولپمنٹ جی سر, تھرو دس پاور آف 5. لیکن جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے, چونکہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن ہے, جی جی, تو وہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہے, اوکے, اور ایجوکیشن. فائن سر, ٹھیک ہے. اور پرائمری ہیلتھ کیئر میں ماں اور بچے کی صحت آ جاتی ہے. آپ وہ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں ہم یہ بتا پائے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹیز میں کس طرح سے جو انفنٹ اور میٹرنل موٹیلٹی ہے اسے کنسسٹنٹلی ریڈیوس کر پائیں. ویری رائٹ. پورے پاکستان میں 300 گاؤں ہیں جس میں ہمارے یہ 5 پروگرامز چل رہے ہیں اکراس پاکستان. 8 ریجنز ہیں. اس وقت آپ لاہور ریجن میں ہیں, اور آنے والے دنوں میں میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے ریجن کو وزٹ کیجیے تاکہ وہ جو سینگ از بلیونگ والی بات جو ہے اسٹیبلش ہو سکے. تو آپ کو ہمارے ہر ریجن میں اسکول ملیں گے جو ہم نے خود سے کنسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں. ہماری اپنی مینجمنٹ اس کو بڑی اچھی, خاص طور پہ لڑکیوں کے سیکنڈری اسکولز ہیں تاکہ وہ پرائمری کے بعد اپنی ڈسکنیکٹ نہ کر دیں ایجوکیشن, وہ مڈل اور سیکنڈری لیول تک. یعنی اس میں ایک فیکٹر وہ بھی کور ہو رہا ہے جیسے ویمن امپاورمنٹ. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. ان کی ایجوکیشن کا آپ کا پرائمری. اور وومن امپاورمنٹ اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ماں اور بچے کی صحت پر کام کریں. ہر گاؤں میں ہمارا ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہے, BHU سمجھ لیجئے جس طرح سے سرکار کا ہوتا ہے. ہم ریلیٹیولی زیادہ پروگریسو اس طرح سے ہیں کہ ہماری وہاں پر کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے لیب ٹیکنیشین ہیں, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہوتے ہیں, اور وہ مکمل طور پہ ایک کیچمنٹ ایریا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, گھر گھر وزٹ کرتے ہیں. تو بچوں کی امیونائزیشن سے لے کے, گروتھ مانیٹرنگ سے لے کے, اور خاص طور پہ جو اینٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل کنسلٹیشنز ہیں جو زچگی کا دورانیہ ہے, خاص طور پہ برتھ پریپیئرڈنس سے لے کے, اور کوئی ایک بھی گھرانہ ہمارا ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی ڈلیوری ہمارے ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ کے ذریعے نہ ہو رہی ہو. اور اگر ہماری وہاں پر آؤٹ ریچ نہ ہو تو ہم سرکار کے جو انیشیٹوز ہیں ان کو انگیج کر لیتے ہیں. Here sir, one question comes into my mind, like how you compare your institutions, your health center with the government health center. آپ کے پاس کیا خصوصیات ہیں اور کیا سروس آپ دیتے ہیں جو کہ شاید گورنمنٹ کے اداروں میں پھر نہیں ملتی؟ دیکھیں, کمپیریزن نہیں بنتا, اس لیے کہ سرکار ایک تو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے. ہم جیسے ادارے, NGOز یا فاؤنڈیشنز, ہم صرف ان کا کام ہے یہ سارے کا سارا, which is being done by HDF obviously. ہاں, ہم کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, ہم سپورٹ رول میں ہیں. سرکار کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ وہ تمام رائٹس جو ان سے ہیں سروس ڈلیوری سے جڑے ہوئے اس کو فلفل کریں. لیکن جہاں گیپس آتے ہیں تو وہاں پر اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم جیسے ادارے آ جاتے ہیں. ہمارا رول یہ نہیں بنتا, سرکار کو الٹیمیٹلی اپنے اس رول کو نبھانا ہے اور ان گیپس کو فل کرنا ہے. لیکن اس کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب ہوگا. تو اس چونکہ نیڈ ایسی ہے کہ اس کو ایک افیکٹو سپورٹ چاہیے, تو پھر HDF جیسے ادارے اور سپورٹ بھی ایسی جو کہ آپ ڈور سٹیپ پہ جا کے ڈور سٹیپ پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈور سٹیپ والی بات ہے نا, میرے خیال میں جو ہماری
ٹریکنگ میکانزم ہے ڈیٹا کلیکشن کا اور جو ہیومن سینٹرک انگیجمنٹ ہے وہ ہمارا ایک خاصہ ہے. میرے خیال میں سرکار کے پاس بھی سکسیس سٹوریز ہیں یقیناً, لیکن ہمارے بہت سے بی ایچ یوز میں آپ کو ڈاکٹرز نہیں ملیں گے. وہ پوزیشنز ہوں گی ایل ایچ ویز کی. ہیومن ریسورس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ. جیسے سرکاری اسکولوں میں اسٹرکچر آپ کو مل جائے گا لیکن اندر اساتذہ نہیں ملیں گے. جی جی. تو ہماری ڈسٹنکشن یہ ہے کہ ہمارے چونکہ پرائیویٹلی مینیجڈ ہمارے اپنے سینٹرز ہیں تو ہم سرکار کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو سینٹرز ہیں کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز وہاں پر ڈاکٹرز, کوالیفائڈ نیوٹریشنسٹ اور جو پوری ٹیم ہے, ایک تو کنٹینیوسلی ہم انہیں ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسری بات آپ نے خود ہی کہہ دی ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کے ہم وہاں پر سروس ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. ایچ ڈی ایف بہت زیادہ پالیسیز اور سیمینارز اور واکس میں انوالو نہیں ہے جیسے یوزلی این جی اوز کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بڑا سر پھینک کے پریکٹیکلی سروس ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یو وونٹ بلیو کہ وی ہیو گون ٹو دی ایکسٹینٹ آف بلڈنگ ڈیمز. Did you ever talk to the government officials where you can train some people and you can provide the human resource to the government, like doctors ہیں, آپ کے nurses ہیں, جی جی بالکل, جی جی teachers ہیں, بالکل کرتے ہیں جی. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو تو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد سے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ جو بی ایچ یوز ہمارے اپنے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے پاس ہیں, جی جی, ہماری جو ہیومن ریسورس ہے وہ اپنی سروسز ایکسٹینڈ کرے وہاں تک, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایمبولینس وغیرہ یا کچھ جو اسینشیل فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہے وہ ہم پرووائڈ کریں, تاکہ ہینڈ ان ہینڈ ہم جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کر پائیں. اور اسی طرح سے کچھ جو سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر ہیومن ریسورس اگر نہیں آتا تو کچھ پروجیکٹس کی صورت میں وہاں پر ہم ٹیچرز وغیرہ بھی ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں. What we have understand from our discussion, ناظرین آپ کے لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری بڑی اچھی مفصل گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ نے بات کی پاورٹی ایلیویشن کی سر, آپ نے بات کی ہیلتھ کیئر کی, آپ نے بات کی ایجوکیشن کی. پاورٹی ایلیویشن کے لیے آپ کیا اسٹیپس لے رہے ہیں سر؟ پاورٹی ایلیویشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کہ ان کا مسئلہ سب سے بڑا ہے ہی غربت کا, اور وہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل خود سے ڈھونڈ سکتے ہیں. کوئی ایکسٹرنل باڈی یا ایلیمنٹ آ کے کبھی بھی مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتی جب تک کہ آپ خود سے اس کی نشاندہی نہیں کرتے, اس کی منصوبہ بندی نہیں کرتے, آپ وہ استعداد کار ڈیولپ نہیں کرتے, اور پھر ان سولوشنز کو مختلف آپ کے آس پاس ریسورسز ہیں آپ ان تک پہنچتے ہیں اور انہیں موبلائز کرتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن ایچ ٹی ایف کا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے علاوہ سوشل موبلائزیشن تو ایک پاتھ وے ہے جس سے آپ اس بیہیویئرل چینج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پاورٹی ایلیویشن, اور جسے کہتے ہیں ہم باٹم آف دا پیرامڈ, یعنی غریب ترین جو طبقہ ہے نا, پورسٹ آف دا پور, جسے ہم زکوٰۃ ایلیجیبل فیملیز کہتے ہیں. ہمارے 300 گاؤں میں یا اوور آل جو ہماری ڈائریکٹ آؤٹ ریچ ہے وہ 2 ملین سے 3 ملین کے قریب ہے. اس میں سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پورسٹ آف دا پور کمیونٹی ممبرس کو, زکوٰۃ ایلیجیبل کو. یہ 5000 کے قریب گھرانے بنتے ہیں. تو ان کو ہم فوڈ سیکیورٹی میں, نیوٹریشن کے حوالے سے, اب یہ کووڈ آیا تو میرے خیال میں آلموسٹ آل دا 5000 ہاؤس ہولڈز ہیو بین پرووائڈیڈ راشنز, اور راشنز ون ٹائم ہم نے نہیں دیا انہیں, ہم نے 2 ماہ کے لیے ان کو سیکیور کیا ہے. اور ہمارے اپنے نیوٹریشنسٹ نے وہ پورا ایک پیکج بنایا ہے جو سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کے ذریعے وہ ویٹ ہوا ہے, اور وہ اتنا سفیشینٹ ہے کہ ایک ہاؤس ہولڈ جس میں 7 سے 9 افراد ہیں, جس میں لیکٹیٹنگ مدر, دودھ پلانے والی ماں, حاملہ خاتون, یا کوئی انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ہے, اس تک کو بھی ہم نے کور کیا ہے. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ تاکہ ڈپینڈنسی صرف راشن پہ نہ ہو, بیسکلی یہ سارا معاملہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی سے جڑتا ہے. تو ہم نے انہیں کچن اور کمیونٹی گارڈننگ پہ ٹریننگز وغیرہ دی ہیں. تو ہر اس گھرانے میں جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں, یہ اپریل میں مارچ میں کہانی شروع ہوئی, تو جو مارچ اپریل مئی میں ہونے والی سیزنل ویجیٹیبلز ہیں, اور اس کے بعد یہ جولائی اگست سپٹمبر تک وہ والے بیج ہم نے انہیں پرووائڈ کیے تاکہ وہ خود سے وہ گرو یور اون فوڈ والا جو سارا معاملہ ہے وہ کر پائیں. یہ ایلیمنٹ تو آپ کی سبزیوں اور پھلوں والی چیز کو کسی حد تک ٹیک اپ کر لیتا ہے, لیکن وہ جو لحمیات ہیں, گوشت وغیرہ, تو ہم مرغیوں کا اور بکریوں کا سیٹ بھی
ان گھرانوں کو دیتے ہیں، جس سے وومن امپاورمنٹ اس طرح سے ہو پاتی ہے کہ خواتین اسے لیڈ کرتی ہیں. ان انڈوں کے ذریعے تو آپ کی نیوٹریشن ٹیک اپ ہو رہی ہوتی ہے، آپ انہیں سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ گوٹس کا جو جوڑا ہے، اس سے آپ گوشت تو لے ہی سکتے ہیں، لیکن یہ ریپروڈیوس ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک انکم جنریشن کا بھی ایک تھوڑا سا ایک سچویشن آ جاتی ہے. یہاں سر ایک سوال آتا ہے، ہم تھوڑا لمبا کر لیں، بعد میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. بڑا مزہ آ رہا ہے سر آپ سے بات کرنے کا، اور میں ویری بیکمنگ مور اینڈ مور انٹرسٹڈ. کوئی ایسا ہوا کہ جب ہم نے امپاورمنٹ کی بات کی، پاورٹی ایلیویشن کی بات کی، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ آپ کے سرکل سے باہر آؤٹ ہو گئے ہوں گے، اب دے آر کیپیبل انف کہ دے کین ارن دیئر منی اینڈ دے آر. ہماری 20 سال پہلے کوئی 70% وہ تمام آرگنائزیشن جنہیں ہم نے خود سے بنایا ہے، جنہیں ہم ویڈیوز کہتے ہیں، ولیج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، 70 سے 80% وہ سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو ہمارے کسی پیسے کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ایشوز کو خود سے ہی سرکار کے ساتھ، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کانسٹیٹوئنسی میں وہ گاؤں ہوتا ہے، تو وہ مختلف اسکیم ہم نے انہیں اس قابل کر دیا ہوا ہے کہ انہیں اینول پلاننگ کرنی آتی ہے، انہیں پرپوزل ڈیولپ کرنے آتا ہے. تو ہمارا مانیٹرنگ کا ایک رول رہ گیا ہوا ہے. تو ایک بڑا نمبر جو ان سا ہے پرسنٹیجز میں 49 سے ہم اس کو ریڈیوس کر کے 39 تک لے آئے ہوئے ہیں. یا اور اسی طرح سے جیسے انفنٹ مورٹیلٹی اور میٹرنل مورٹیلٹی کی بات کی ہے نا، ایک ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے جو یہ بتاتا ہے، جسے ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ پہلے کی صورتحال سے ہم اب کہاں پہ آ چکے ہیں. آخری پروگرام جو ہے وہ سسٹینیبل انوائرمنٹ کا، یہ دلچسپ اس طرح سے ہے کہ وی ہیو بین دا اونلی فاؤنڈیشن ان پاکستان ہو ہیز گون ٹو دی ایکسٹینٹ آف بلڈنگ ڈیمز، اور وہ بھی ذوب میں، بلوچستان میں. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی آرگنائزیشن نے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں. اور یہ وہ دور ہے سارا جب ارتھ کویک اور یہ ڈراؤٹ 2009-11 میں، اور پھر سیلاب، اور اب یہ جو کووڈ، اس میں ہم ایکٹیولی انگیجڈ رہے ہیں. Do you think when government is facing problems like funds کی پرابلم کی میں بات کر رہا ہوں، اور ڈیم بنانا بڑا مشکل کام ہے، سر آپ کی این جی او کے پلیٹ فارم سے کیا اتنے فنڈ جنریٹ ہو جائیں گے کہ وہ پروجیکٹس اپنا مکمل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ڈیمز ہیں، یہ وہ والے ڈیمز نہیں ہیں جو فارمر چیف جسٹس جس کے لیے فنڈنگ موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اٹس ناٹ ہیوج ڈیمز. یہ وہ ڈیمز ہیں جو چیک ڈیمز ہیں، جس میں جو بیسکلی واٹر ریزروائرز ہیں. وہ تمام ایریاز جہاں پہ یہ ایشو ہوتا ہے ڈراؤٹ کا، پانی واٹر ٹیبل اس کا کم ہوتا ہے، تو ہم واٹر کو کنزرو کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی تھاؤزنڈز گیلنز پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور اچھی خاصی اس کے اوپر فنڈنگ ہوتی ہے. لیکن خوش قسمتی سے سرکار کے ساتھ مل کے بھی لوکلی اور گلوبلی جو ہمارے فلانتھروپسٹ ہیں، ہم اتنی فنڈنگ موبلائز ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ ہم اس نوعیت کے پروجیکٹس کر پائے ہیں. اور کلین ڈرنکنگ واٹر کو بھی سسٹینیبل انوائرمنٹ پروگرام میں ہم اس طرح سے لے کے آتے ہیں کہ جو ریورس آسموسس، سولر آپریٹڈ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، وہ ہمارے ہر گاؤں میں موجود ہوتے ہیں، تاکہ انہیں ایک ڈائریکٹ ایکسیس ملے کلین ڈرنکنگ واٹر کی. تو ہم بنیادی طور پر ان مسئلوں کے اوپر فوکس ہم نے کیا ہوا ہے جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. اگر جہاں پر کہیں ایک کیس اسٹڈی آپ نے وہ اس ویڈیو میں دیکھی ہوگی کہ سندھ میں ایک گاؤں جو سیلاب میں پورے کا پورا بہہ گیا تھا، ہم نے وہاں پر کوئی مور دین 150 ہاؤسنگ یونٹس بنائے تھے. وہاں پر بجلی نہیں تھی، تو پھر وہ سولر الیکٹریسٹی کو ہم نے وہاں پر انشور کیا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ ایک نیڈ ہے، جن انٹرونشنز کی ضرورت ہے، ہم اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے کوئی بڑے ٹال کلیمز نہیں اپنے حوالے سے، مسلسل لرن کر رہے ہیں، مزید سیکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ اطمینان ہے کہ جو ہیومن اسپیسیفک نیڈ ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ایک پورا جرنی ہے، اس میں وی ہیو بین اے میجر کنٹریبیوٹر، جو کہ بڑا گریٹیفائنگ ہے. جی ناظرین، ہم بہت شکر گزار ہیں جناب سعید الحسن صاحب کے. آپ نے بڑی پیاری باتیں بتائیں. آپ کی این جی او جو کام کر رہی ہے، صحت کے حوالے سے کام کر رہی ہے، پانی، صاف پانی کے حوالے سے کام کر رہی ہے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کام کر رہی ہے. آپ کی این جی او علمی میدان میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے، جیسے بہت سے اسکول کھولے گئے ہیں، اساتذہ کی ٹریننگ کی گئی ہے. سر، آن اے لائٹر نوٹ، وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ریپ اپ آور ڈسکشن ناؤ.
آپ کی ذات کا ایک پہلو شاعری بھی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شاعر کے پاس جائیں اور کچھ بھی سننے کے بغیر آپ چلے جائیں؟ یہ مجھے بڑی خوشی ہوگی جی. میرے ساتھ صرف المیہ یہ ہے کہ میں میرے دماغ میں ریٹین اپنا لکھا ہوا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک دو شعر سنا دیتا ہوں. شور ارشاد. ہاں جی. ایک نظم کے دو شعر ہیں کہ میں جو آئینہ اگر دیکھوں میں جو آئینہ اگر دیکھوں میرے عکس کی جگہ تو ہو. آہا. میں جو آئینہ اگر دیکھوں میرے عکس کی جگہ تو ہو. سزا جرم عشق کی ملے اگر سزا جرم عشق کی ملے اگر میرے جرم کی سزا تو ہو. واہ واہ. شکریہ. واہ واہ. آپ کا جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.